अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। अजुक मौजू युस ये छु जंग सिफीन। अत क्या छु वनान सिफीन तिक्याज येतन यह जंग बर्पा गो यह छु जाय अख सिफीन के नाव यह जन दरियाई फुरात रिवर ऑफ इफ्राइट्स अम किस साहिलस पे गो ये जंग। और उस वक्त ये रक्का शहर था शाम में, तो वहाँ पे 37 हिजरी में 33 हिजरी में गो जंगी जमल, और उसके तकरीबन एक साल बाद 70 हिजरी अंदर गो जंग सिफीन। ये क्या जो गो ये कित पठन गो इख्तिताम कित पट गो पत वो सारी चीजें आज के दरस में आएगी। लेकिन अम ब्रोट समझुन गो जंगी जमल पत जंगी सिफीनस तान अत टाइम पीरियडस मज क्या गो, क्योंकि आपको मालूम है कि जंगी जमल में बड़ा नुकसान हुआ मुसलमानों का। दो तरफा गई सहाबा शहीद, और लकट निके बड़ सहाबा जैसे सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा, ये अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह अंदर सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा, ये अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह अंदर। जो इसी तरह से दीगर जो बड़े सहाबा थे, और उम्मत मौज आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वारदा, ठीक। तो उसको फिर जो क्या कहते हैं इसको मक्का बड़े इकराम के साथ बड़ी इज्जत के साथ भेजा गया। पतन को सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा जंगी जमल पत इस मुल्क की इंतज़ाम ओस, तो उस पर उसने तवज्जो दी। और क्योंकि वो मदीना से निकले थे और उनका क़ियाम कूफा में था, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ियाम ओस कूफा संदर। अब बसरा में, मक्का में, मदीना में, कूफा में, तकरीबन हर जगह पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारदा इसकी खिलाफत तस्लीम कर ली गई। और जिन्होंने अभी तक बैयत नहीं की थी, अब उन्होंने भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला पे बैयत कर दी। अब सिर्फ एक सूबा था, वो था शाम का सूबा सैरिया। यमन उनिक ताम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ पर बैयत करमज, क्योंकि आपको मालूम है उनका मुतालबा क्या था, कातिल उस्मान को पहले पेश करो, उसके बाद हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला पर बैयत करेंगे। अब यहाँ से असहाबे रसूल अलैहिमुस्सलाम का एक ग्रुप था, उनमें सैयदना साद बिन अबी वक्कास, सैयदना मोहम्मद बिन मुस्लिमा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदना उसामा बिन ज़ैद, ये सारे के सारे जो सहाबा है ना, ये मदीने में मुकीम रहे। इन्होंने न जंगी जमल में शिरकत की न जंगी सिफीन में। आगे मैं बताऊंगा इब्न सीरीन सुन काबुल रहमतुल्लाहि तआला सुन सुबह कत्या सहाबा जंगन मज कर शमूलियत, क्योंकि 3 ग्रुप थे। आगे वो भी चीज़ें आ रही है। एक ग्रुप वो था जो बिल्कुल लाताल्लुक़ रहे, गैर जानिबदार रहे। इन्होंने किसी जंग में न इन्होंने सैयदना अली का साथ दिया, न इन्होंने सैयदना अमीर मुआविया, तलहा, जुबैर, आयशा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का साथ दिया। अब सैयदना अली ने कुछ खतो किताबत सैयदना मुआविया के साथ की, और आपको मालूम है यह आज के तरह का दौर नहीं था प्रत कुछ चीज़ या अथेंटिसिटी सान करना। यहाँ से खत गए सैयदना अली के, वहाँ से सैयदना अमीर मुआविया के वापस खत आ गए, और बीच में जो बागी थे जिन्होंने सैयदना उस्मान को भी शहीद किया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जंगी जमल भी बुनियादी तौर पर उन्हीं की वजह से हुई,
انہوں نے ہی خیموں پر تیر برسائے، افراتفری کا ماحول کیا. یمن خطن مز کر یمو واریاہ کوشش کہ یہ جو اتفاق ہے نا مسلمانوں کا، کیونکہ اگر مسلمان متحد ہو گئے تو یہ ان کے سروائیول کا مسئلہ تھا، پھر ان کی بیچ کنی ہوتی، یم گژھن ختم. انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی مسلمانوں کے درمیان اتحاد صلح نہیں ہونا چاہیے. اب ایک سوال ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ خلافت کر ابتدائی طور اس گۄڈنیتھ دارالخلافہ مدینہ، لیکن پھر یہ کوفہ کیوں منتقل ہو گئے؟ اس دارالخلافہ کو، کیپٹل کو کوفہ کی طرف منتقل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں نکلے نا تو پھر واپس مدینہ نہیں آئے، انہوں نے کہاں قیام کیا؟ کوفہ میں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو مدینہ سے کوفہ کی منتقلی ہے سیدنا علی نے کیوں کیا؟ اس کے کچھ جوابات ہمارے مورخین نے کہے ہیں، کچھ محققین نے کہا ہے. اکھ جواب چھ یہ تکیازِ کوفہ اوس تمہِ وِزِ بٔڑ بار فوجی چھاونی، اور یم تہِ مشرقٕکۍ ممالک ٲسۍ نا تمن ہند معاملات ٲسۍ کنٹرول کتہِ پٮ۪ٹھ گژھان؟ کوفہ سے. ٹھیک، تو لہذا ضرورت تھی، کنٹرول کرنا تھا دیگر علاقوں کو، تو کوفہ کی اہمیت تھی. اور دوسرا جواب یہ تھا کہ یہ جو باغی تحریک تھی نا اس کا مرکز بھی کوفہ تھا. اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے ام کرن مزید خرابی، کیونکہ بار بار سیدنا علی یہی کر رہے تھے کہ ان باغیوں کو محدود کیا جائے، ان باغیوں کی کوئی لمٹ لگایا جائے، یہ اس کا ہمیشہ کوشش ہے. لہٰذا اس کا کوفہ میں موجود ہونا ضروری تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ مدینہ منورہ جو تھا نا یہ عالم اسلام کے وسط میں تھا، اور یہاں فوجی چھاونیاں نہیں تھی. فوجی چھاونیاں کہاں تھی؟ وہ کوفہ میں تھی. اور سیدنا عثمان سندس دورس مز گومت بیس سہ تجربہ تہ گومت واضح کہ دارالحکومت گژھِ تتٮ۪ن آسٕنۍ ییٚتہِ فوجین ہُنٛد بڑٕ تعداد آسہِ. کیونکہ سیدنا عثمان کے ٹائم پہ ہم نے سنا کہ کچھ لوگ مکہ گئے تھے صحابہ، کچھ لوگ کوفہ بسنے کے لیے گئے تھے، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو دوسری جگہوں پہ گئے تھے، اور کچھ جو مجاہدین تھے اس وقت وہ سرحدوں پر جہاد کرنے کے لیے گئے تھے. زیادہ ٲسۍ نہٕ پتہٕ مدینس میں موجود، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سیدنا عثمان سٕنٛز شہادت تہِ گٔے. کلیئر؟ توے ٲسۍ نہٕ ہُمن صحابن پشتاوا جنگِ جملس منٛز یُس اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ بوٗز تذکر، تِم ٲسۍ نہٕ دپان اَسہِ ہیوٚک نہٕ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دفاع کٔرِتھ کیونکہ ہم موجود نہیں تھے. لہٰذا سیدنا علی اس کی اسٹریٹجی یہی تھی، میں کوفہ چلا جاؤں کیونکہ کوفہ سے ہی ساری علاقوں پہ کنٹرول بھی ہوتا ہے، کوفہ ہی اس وقت ان باغیوں کا مرکز بھی ہے، اور کوفہ میں بڑی فوجی چھاونیاں ہیں، لہٰذا وہی زیادہ بہتر رہے گا ایز کمپیئر ٹو جو مدینہ تھا. اب دیکھیں یہ جو باغی تھے نا یمن کیا مسئلہ اوس شام کے صوبہ ست، کیونکہ ان کے لیے جو شام کا صوبہ تھا نا یہ بڑا ہی اہم تھا. کیونکہ ہم کو معلوم ہے یہ چھُنہٕ أزیُک شام کے، آج چھِ أسۍ وَنان سیری شام. جب ہم حدیث رسول کی بات کرتے ہیں نا علیہ السلام، ییٚلہِ أسۍ تَتہِ چھِنہ بوزان اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں وغیرہ کی نا، یا جب ہم شام کا سنتے کہ وہاں اکثر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے وغیرہ، یہ چھُنہٕ شام أزیُک کے، بلکہ اس وقت شام جو تھا نا آج تقریباً وہ 5 الگ الگ ریاستوں پہ مبنی ہے. یعنی تمہیں وقت تو شام اخو شام پانا جس کو ہم سائریہ کہتے ہیں. دوسرا لیبنان تھا، لیبنان چونکہ الگ ملک لیکن یہ بھی کس کا حصہ تھا؟ شام کا. تیسرا فلسطین، اور فلسطین چونکہ 2 حصوں میں اسرائیل اور فلسطین، یہ بھی شام کا ہی یعنی حصہ تھا. اسی طرح سے اردن جس کو جارڈن ہم کہتے ہیں، ونکس جارڈن الگ ملک اردن، لیکن اس وقت وہ شام کے اندر تھا. یہ تو یوت نہیں کہ بلکہ عراق جو ہے نا موجودہ عراق اور جو موجودہ ترکی ہے یہ بھی شام کے اندر ہی آتی تھی. اور ات شامس تھی پانے ات سرحد رلان رومن ایمپائر ست، اور رومن ایمپائر کتہ یہاں یعنی ترکی کے اٹلی میں سے، ایسٹرن رومن ایمپائر، ویسٹرن رومن ایمپائر، وہ ساری چیزیں آپ نے تاریخ میں سنی ہوگی یا پڑھا ہوگا. لہذا اسی صوبہ بڑا اہم. اب اس صوبے کو کنٹرول کرنا کوئی کیا کہ یور خطر کیسر سند جو یہ رومی تھے یعنی عیسائی تھے، ہور فارس ول، یہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کے. آپ دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ سورہ روم، غلبت الروم فی ادنى الارض، اس کا پس منظر آپ پڑھ لیجیے سورہ روم کا. پتہ وچ امی سٹریٹجی ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دورس مز اہل فارس اہل روم ان کے درمیان ٹسل ہوتی تھی، اور امی سے زیادہ طاقتور اہل فارس، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ہی اہل روم پھر سے غالب آ گئے.
وہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا تفسیر میں. یہ اس بڑا اسٹریٹجیکلی وہ سے بڑا امپورٹنٹ. اب اس صوبے کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ تو جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے یعنی جو اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور دیگر علاقوں، لیکن اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا جتنا سیدنا عمر کے دور میں ہوا. سیدنا عمر نے خصوصی طور پر کس کو رکھا وہاں پہ؟ سیدنا امیر معاویہ کو بطور گورنر، اور سیدنا عثمان نے بھی برقرار رکھا. یہ روت برابر سیدنا علی سے دورس تام تھی کس سیدنا امیر معاویہ. بلکہ جہاں ہم یہ مختلف روایتیں دیکھتے ہیں نا، وہاں آپ وہ روایتیں بھی دیکھ لیجئے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ کی اس بات پر تعریف کرتے ہیں، بلکہ اہل شام کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس واقعہ میں کچھ ایسے خطبات بھی ملتے ہیں جب سیدنا علی نے خطبہ دیا نا اپنے لشکر کو، ییٚلہِ پنس فوجس دیت نا خطبہ، تمو تمن یُتھ نظم و ضبط شام والن وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ شام والن ونان امیر معاویہ اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے، آپ کا مشورہ اور ہماری سر، یعنی تم چون چارہ کرا سیدنا امیر معاویہ. لیکن یہاں دیکھیے اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کون سے پیچھے تھے؟ اس کے وہ بالکل شور شرابہ کرنے والے یا ساری مختلف صحابہ تھے الحمدللہ، لیکن زیادہ باغی یہی تھے. جو باغی تھے ان کے لیڈر مالک اشتر جیسے لوگ، محمد بن ابو بکر جیسے لوگ، یہ باغیوں کے لیڈر تھے. یہ مجھے اکثر ہندس فوجس اندر یہ اپنی من چاہی حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن کس ناو ہیوان سیدنا علی کا، اس کو استعمال کر کے اپنی حکومت کرنا چاہتے تھے. لیکن کینسن معاملہ مز گئی ناکام، کینسن مز گئی کامیاب. بہرحال تو یہ رود مسلسل آئی گورنر، اور پورا شام اپنی جو وہ تدبیریں ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، حسن انتظام ہوتا ہے، تو مزید علاقے بھی صوبہ شام میں شامل کر دیے گئے. اس کی بڑی اہمیت تھی. اب باغیوں میں جو باغی لوگ تھے نا، انہوں نے بانپ لیا کہ جب تک ہم شام پر چڑھائی نہیں کریں گے، شام والے ہمارے تابع نہیں آئیں گے، تو ٹائم گژھِ سانی حکومت قائم. لہذا ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم شام والوں سے لڑیں. عمومی طور سے یہ جنگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ. لیکن یہ بھی یہ جو روایتیں بتائی جاتی ہیں نا، ان میں بنیادی طور پر وہی روات ہے جن کو محدثین نے وضعی حدیث قرار دیا تھا، جن کو محدثین نے جھوٹے کر، جیسے ابو مخنف، لود بن یحییٰ، عمر سیفی وغیرہ، التمیمی، اس طرح کے جو راوی تھے، ابو مخنف وغیرہ، تمو یم روایت کرو بظاہر بسا یہ گو سیدنا علی تھے سیدنا امیر معاویہ جنگ. اصل میں جنگ ان دو کے درمیان نہیں تھی. اصل میں جنگ یہ باغی اور سیدنا علی کا نام استعمال کر کے سیدنا امیر معاویہ اور شام والوں کے خلاف کر رہے تھے. یہ آپ نے سمجھنا ہے. بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا علی کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو وجہ یہی تھی، سیدنا امیر معاویہ کا پہلے سے یہ موقف یہ تھا، آپ قاتلین عثمان کو پیش کیجئے، ہم ان کو سزائیں دیں گے، اور ہمیں آپ کی خلافت سے کوئی بیر نہیں، ہم آپ پر بیعت کریں گے. مگر ون دپیا کہاں ہے سیدنا امیر معاویہ کیا گھا یہ زن کہہ رہا گۄڈنیتھٕے بیعت. اور پھر جب حالات بھی سازگار ہوتے، ہم نے بتایا سیدنا علی کا اجتہاد کیا تھا. وہ 4 طریقوں سے، 4 اسٹریٹجی سے کام کرنا چاہتے تھے. لیکن امیر معاویہ کو بھی ایک چیز بانپ رہی تھی. سو کیا اگر میں نے بیعت کر لی تو سوچنے کی بات ہے اس وقت سیدنا علی کا نام لے کر اصل میں حکومت کون کر رہے ہیں؟ باغی کر رہے ہیں. تو پہلا ہی حکم جس طرح کچھ گورنروں کو اس سے پہلے معزول کرایا، اس کے بعد کس کی باری آئے گی؟ میری بائی. جب میری بائی آئے گی تو صوبہ شام بھی تتر بتر ہو جائے گا. یہ اہم ترین مسئلہ. تو اسی لیے سیدنا امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی، کیونکہ اس کو معلوم تھا جو ہی میں بیعت کروں گا مجھے اس عہدے سے معزول کیا جائے گا، اور آٹومیٹکلی سارا کنٹرول پھر کس کا ہو جائے گا؟ ان باغیوں کا. لہٰذا اس نے سیدنا امیر معاویہ اس خطرات کے پیش نظر اس نے سیدنا علی کی بیعت ابھی تک نہیں کی تھی. ورنہ خلافت سے کوئی بیر نہیں تھا. بار بار وہ روایتیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سیدنا علی کی خلافت سے. اور یہاں پہ ہمیں کچھ جملے جو امام طبری لاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ اس کا موقف کیا تھا سیدنا علی کے بارے میں. کہتے ہیں کہ آپ کے صاحب یعنی امسد مکالمہ گو نا پانوین سفارت خانی نا گھان خط و کتابت، تو سیدنا امیر معاویہ نے واپس جیسے مثال کے طور پہ وہاں سے کیا آیا، آپ سیدنا علی کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں سے واپس جواب آیا، آپ جو ہے نا آپ کا صاحب یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ انہوں نے عثمان کو شہید نہیں کیا، ہم اس کی تردید نہیں کرتے.
آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید نہیں کیا، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم اس دعوے کو تردید نہیں، ہم بھی سمجھتے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ قاتل عثمان سے واقف نہیں ہیں؟ کیونکہ قاتل عثمان اس وقت کس کے صفوں میں تھے؟ سیدنا علی کے صفوں میں تھے۔ واپس لکھنا جواب امیر معاویہ، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ قاتل عثمان یہ آپ کے صاحب علی کے ساتھی بنے ہوئے ہیں؟ وہ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کے امیر کی اطاعت کرنے اور اتحادی جماعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام تبریانہ، تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ سے سیدنا علی سے امارت کا مسئلہ بیعت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف مسئلہ یہ تھا کہ آپ ہمیں وہ قاتلین عثمان پیش کیجئے۔ اور یہاں سے یہ تھریٹ بھی تھا، اگر میں نے اس سے پہلے ہی سیدنا علی کی بیعت کر دی تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ مجھے معزول کر دیا جائے گا، سارا شام پھر ان باغیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، نتیجہ یہاں پہ وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ سیدنا امیر معاویہ کو اکابر صحابہ میں سے کس نے ساتھ دیا؟ خصوصاً اس میں نام آتا ہے سیدنا عمر بن العاص، اور یہ وجہ کہ تاریخ یمس پہ الزام آئے نا عائد کرنا، جیسے ہم نے سیدنا عثمان کے بارے میں دیکھا کہ بہت سارے الزامات عائد کیے گئے، اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ پر الزامات عائد کیے گئے، اسی طرح سیدنا عمر بن العاص پر بھی الزامات ہیں، کیونکہ سیدنا عمر بن العاص نے کس کا ساتھ دیا رضی اللہ عنہ؟ سیدنا امیر معاویہ۔ اور یہ سیدنا عمر بن العاص یہ گورنر مصرس، اور یہ جو باغی مصر گئے تھے نا، انہوں نے وہاں چاہا تھا کہ اس کو کنٹرول کرے، لیکن سیدنا عمر بن العاص نے ان کو اپنی بصیرت سے اور ان کو اپنی اسٹریٹجی سے اس کو کنٹرول کرنے نہیں دیا، اور یہ تو اس میں یہ روڈا اٹکان سیدنا امیر معاویہ آگو شام بیس مصرت میں ان کے مسئلہ چھنا عمر بن العاص، تو اس کو بھی ہم راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، یہ اس باغین ہند پروگرامنگ۔ لیکن الحمدللہ سیدنا عمر وہ فلسطین سے نکلے، دمشق آئے، اور جب سیدنا عثمان کی شہادت کا واقعہ سنا تو بہت زیادہ روئے، تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ رویا۔ بہرحال یہ جو رالیو پت کمی سجن سیدنا امیر معاویہ سجن۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہے، تحزن کر کا سوال ہے، صحابہ ہند کیا موقف اس جنگس من؟ اس سے پہلے جنگی جمل میں، اب جنگی صفین ہو رہی، یہ تربیت یافتہ افراد پیغمبر صاحب، کمپینینز آف دا پروفٹ، آخر انہوں نے جنگیں کیسے ہونے دی؟ جنگ کیوں کی؟ کیا جنگ کے بغیر مسئلہ نہیں سلجھتا؟ کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ اصل مسئلہ بھاگی کر رہے ہیں؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اکابر صحابہ اس وقت موجود تھے نا، وہ تین الگ الگ، یا ہم کہیں گے کہ موقف یا الگ الگ رجحانات کے قائل تھے۔ اخ طبقہ اوس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں سیدنا عمار بن یاسر، اور آگے ہم پڑھیں گے جنگ صفین میں ہی سیدنا عمار بن یاسر شہید کر دیے گئے۔ اور وہ جو آپ نے وہ الزام سنا تھا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں کیا پریڈکشن کی تھی؟ تو وہ نا تقتلک ویحک یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور یہ الزام جو ہے سیدنا امیر معاویہ کہ سیدنا عمار کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ عمار بن یاسر کو کون لوگ شہید کرنے والے ہوں گے؟ باغی جماعت۔ تو مسئلہ وہی ہے، سیدنا عمار بن یاسر کمی دو ساتھ سیدنا علی کو، اسی طرح سے سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ، یہ صحابی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ کس کے حق میں تھے؟ سیدنا علی کے لشکر میں تھے۔ اور یہ سیدنا معاویہ ساتھ تمن مزو سیدنا نعمان بن بشیر جلیل القدر صحابی تھے، عمر بن العاص تھے، معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ لیکن اخ گروہ رود گرجن جو ابھی ہم نے گنوائے کچھ صحابہ، یمو کرن نہ دتمو سیدنا علی ساتھ جنگن مز، نہ دتمو سیدنا امیر معاویہ۔ ان میں کون تھا؟ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص تھے۔ اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کو کہا گیا آپ ان جنگوں میں کسی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ سیدنا سعید بن زید، ایشو سعید کا مو اندر عشر مبشرہ اندر، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ عشیری، اسامہ بن زید، یہ وہ صحابہ تھے جو بالکل غیر جانبدار تھے، یہ نہ جو سیدنا علی ساتھ نہ جو سیدنا امیر معاویہ جنگن منظر۔ اور بدری صحابہ جو تھے نا اس وقت، تقریباً کہا جاتا ہے کہ بدری صحابہ میں 240 صحابہ موجود تھے۔ بدری صحابہ میں کتنے صحابہ جائیں میزن زندہ؟ زہتر جی۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ان بدری صحابہ میں سے 40 صحابہ نکلے، دیا تو ژتجی مز کس درائے؟ ژتجی، 200 بدری صحابہ کرنا کیسے شمولیت؟ یعنی محمد بن سیرین یہ کہنا چاہتا ہے، یہ کیا ونان تعداد سے نا اس ونان اتنے اور اتنے تھے، صحابہ زیادہ نہیں تھے، اور جو بدری صحابہ تھے یا دیگر صحابہ وہ غیر جانبدار تھے۔
اور یمو مز کم یمو مز ابو ایوب انصاری، سیدنا سہل بن حنیف، عمار بن یاسر، بدری صحابہ اندر یمو کر سیدنا علی سپورٹ. باقی 200 صحابہ جو تھے نا بدری صحابہ، وہ کسی گروہ میں شامل، انہوں نے جنگوں میں کسی کا ساتھ نہیں دیا. اچھا دیکھیے مسئلہ کیا ہے، وہ جو صحابہ کیس وچھان. اب میں نے کہا یہ ہے جنگ جمل تو جنگ صفین، کیا یہ حق اور باطل کی جنگ تھی؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب سیدنا سعد بن ابی وقاص کی اس سٹیٹمنٹ سے آپ سن لیجئے. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے پوچھا گیا آخر آپ اہل شورا میں سے ہیں، آپ جنگ میں شمولیت کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو زیادہ اس کے حقدار ہیں، آپ شمولیت کریں. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب، میری تو تیز تلوار جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، جس کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، اور جو کافر اور مومن کے درمیان فرق کر سکے. میں نے جہاد بھی کیا، میں جہاد کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں کوئی شخص مجھ سے بہتر اپنی جان کو روکنے والا نہیں ہوں. یعنی سیدنا سعد بن ابی وقاص کو سمجھان یہاں اتنا مسئلہ، یعنی یہ چن حق تو باطل تھی ونی واضح، کیونکہ یہ جو جنگیں ہیں نا یہ بنیادی طور پر غلط فہمیوں پہ مبنی ہوئی. اس میں زیادہ سازشیں کن کی تھی؟ باغیوں کی تھی. اور کاش میرے پاس اس طرح کی تلوار ہوتی جو تلوار مجھ کو بتاتا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مخلص ہے، یہ غیر مخلص ہے، تب میں جنگ کے لیے جاتا. جس طرح ہم جہاد پر جاتے تھے وہاں واضح ہوتا تھا کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے اور مخلص کون ہے. لیکن ان جگہوں میں وہ ساری چیزیں توئی دیتے وہ صحابہ ساتھ. اور آپ نے وہ پڑھا ہے ابو بکر کا وہ واقعہ تو نہیں یاد، دپا اخ نقط لج میں بکار یہ ساتھ میں جنگی جمل نشان رکیوس. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، شاید میں نے اس درست میں بھی پڑھایا تھا میعۃ المرأہ میں. ابو بکر رکیو تمو صحابہ نشان، وہ بھی جنگی جمل میں شریک ہیں، ورنہ وہ نکلے تھے جنگی جمل میں شریک ہونے کے لیے. اب دیکھیے ان باغیوں نے کیا پلان بنایا. انہوں نے یہ پلان بنایا، سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ڈیلا ڈال دیں گے، اور جو سیدنا علی کے مخلص ساتھی ہیں نا ان کو سیدنا علی سے دور کر دیں گے، اور ساری کمانڈ کن کے ہاتھ میں ہوگی؟ ہمارے ہاتھ میں. یہ باغی چاہتے تھے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ساری قوت کو اکٹھا کریں گے اور اہل شام پر ضرب لگائیں گے. یہ دپان سیدنا علی تو تم سند مخلص ساتھی گژھن اتھ میں شمولیت گژھن، ورنہ ہمارا مسئلہ بگڑ جائے گا. یہ یژھان تمن علیحدہ کریں، اپارٹ کریں، ایلوپ کریں، اور خود یعنی اپنی طاقت اور پھر اہل شام پر ضرب لگانے کے لیے، تاکہ ان کی اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہ رہتا. گو بنیادی جنگ کمن چھو تیل؟ یہ جنگ سیدنا علی اور امیر معاویہ کا جنگ نہیں ہے. تو یہ ویکیپیڈیا پر ہوئی، لیکن ویکیپیڈیا پہ وہی روایتیں ہیں جو ابو مخنف کی ہے، یحییٰ بن لوط کی ہے، ابو عمر کی ہے. تو وہ ساری جو وہ ضعیف روایت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث گڑا، اور ان کو خصوصاً صحابہ سے دشمنی تھی، وہ تو ہمیں معلوم ہے. تو لہٰذا یہاں مسئلہ ہے. اصل میں جنگ باغیوں کے درمیان تھی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان تھی. اب یہ صفین کا واقعہ کس طرح ہوا؟ جب ان باغیوں نے شام پر حملے کا منصوبہ بنایا تو لازماً سیدنا معاویہ کو بھی خبر ملی ہوگی کہ یہ جو اہل عراق ہے، حجاز والے ہیں، یہ شام والوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور خاص کر ان میں جو پیش تھا وہ تھا مالک اشتر. اور مالک اشتر کن میں سے ہے؟ یہ سیدنا عثمان کے قاتلوں میں سے ہے، اور یہ سمن باغین کمانڈر. یہ پیش تھے، یہ لکن بڑکاوان، اور یہ چاہتے تھے کہ اہل شام پر قبضہ کیا جائے، اہل شام پر ضرب بول دیا جائے. بلکہ اس کے متعلق آتا ہے کہ بنو فزارہ کا ایک شخص آیا اور اس نے مالک اشتر سے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے شامی بھائیوں کے قتل کے لیے جائیں؟ مالک اشترس کیا ونو دم ٹھیک یژھان کہ اس گھو پنن شامی بائن پتہ گھو تمن قتل کرنے. حالانکہ یہاں آپ نے بصری بھائی جو ہے نا ان کو بھی قتل کرایا. واللہ ہم ہرگز بھی یہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہ بانپتے تھے اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو اشتر نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر اس کو لاتوں اور گونسوں سے بگا دیا. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باغیوں کی اصل میں یعنی یہ کیا چاہتے تھے. بہرحال ام پتن ڈرائیم لیڈر انہوں نے ایک لشکر تیار کیا. کچھ تعداد میں آتا ہے 1 لاکھ کا، کچھ میں آتا ہے اس سے کم و بیش. اور اہل شام نے بھی تیاری کی، ان کا لشکر تقریباً بولا جاتا ہے 70,000 کا تھا. اور آتمن بڑا نا اہم جو ہم اب ذکر نہیں کریں گے کیونکہ لمبا چوڑا ہو جائے گا. سیدنا علی نے دیت خطبہ، سیدنا امیر معاویہ نے دیت خطبہ. جب سیدنا علی نے اپنے لشکر کو کہا اس طرح کا معاملہ، کیونکہ سیدنا علی چاہتے تھے ان باغیوں کو کھلا نہیں چھوڑیں گے،
میں ساتھ ساتھ رہوں گا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کھلے عام چھوڑ کر یہ جتنی تباہی مچانا چاہے تم دن پر ڈائریکشن تھی پنس فوجس تھی کت پہ کرن کیا وہ آگے ہم وہ چیزیں بتائیں گے. لیکن وہاں بڑا شور شرابہ ہوتا تھا. اور جب سیدنا امیر معاویہ بات کرتے تھے نا اور اہل شام والے وہ کہتے تھے کہ آپ کا مشورہ آپ کا حکم ہماری سر. یعنی اس طرح فکر کی ہور تو یور کیا فرق پان ون. اب دیکھیے اب کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے باغیوں کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی. اب تو باغی واضح تھے پھر بھی کارروائی کیوں نہیں کی. اب تو موقع تھا. ہم وہی کہیں گے باغی تعداد میں بھی زیادہ تھے, باغی کو وقتی طور پر برداشت بھی کرنا پڑتا تھا, اور باغیوں کے خلاف اگر ان کو کلا کما کیا جائے تو مزید فتنے کا اندیشہ تھا. تو یہاں سے مخلص صحابہ جو تھے بہت کم صحابہ سیدنا علی کے ساتھ تھے. ابھی ہم نے ابن سیرین کا بیان سنا, بدری و مزاحت ساتھ جو مزج ٹوٹل ساتھ جو ہے. اب دیکھیے دیگر صحابہ جو بالکل غیر جانبدار تھے اور بڑے بڑے اکابرین صحابہ سیدنا معاویہ کے ساتھ بھی تھے, اور یہاں سے کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے. پتہ اس نے تم ستن تھی گمت اڑ تسلا. اب سیدنا علی کے ساتھ کتنے صحابہ تھے, اور زیادہ تر جو لیڈر تھے نا وہ باغی تھے. تو مسئلہ وہی تھا, سیدنا علی کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس وقت ان باغیوں سے بدلہ لیتے. اچھا اب کیا کیا جائے. اب سیدنا علی ان کے ساتھ چلے. یہ وجہ تھا رقہ شہر میں, کیونکہ ان کو معلوم تھا جب ہم اہل شام کو حملہ کریں گے نا تو رقہ شہر سے ایک پل ہے تچ سمندر, اس کا ایک پل سے ہم نے گزرنا پڑے گا. مگر رقہ شہر والے اس نے تمیزن قتل بنومت. اسے یہ بھی پتہ چلتا کہ تو وچھو یمن کے اس دماغ اندر. جب سیدنا علی وہاں پہنچے انہوں نے کہا ہم اس رقہ شہر سے ہی شام کے اندر داخل ہوں گے. انہوں نے رقہ والوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے وہ پل بنا دیجئے. رقہ والوں نے انکار کیا, کہا کہ ہم شامیوں پر آپ کا یہ ایک دم جائز نہیں سمجھتے. اور یہ دن تر بیاکھ اکھ چیز فکر مطلب یہی ابو مخنف وغیرہ یم چھ یپر ونان سیدنا امیر معاویہ نے کوٚر حملہ. سوچنے کی بات ہے یہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے, عراق سے یہ لشکر آیا تھا, ورنہ یہ رقہ والوں کو کیوں کہتے کہ آپ ہمارے لیے پل باندھ لو. رقہ والے مون دپ اچھن جائز سمجھن تو کرو اہل شامن پر یور حملہ. تو جب سیدنا علی آگے بڑھے کچھ نہیں کہا. مالک اشتر آئے, کہا آپ سیدھے سیدھے یہ پل باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں باندھتے تو پہلے ہم آپ کو ہی قتل عام کریں گے, پہلے ہم آپ کو ہی صفحشتی سے اڑا دیں گے. تو مجبور کر دیا ان کو کہ وہ اس کے لیے پل بنا دے. یم سے فکر طرح کہ باغین کو کنٹرول ہو اور باغی کتنی تباہی مچاتے اگر سیدنا علی ان کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہے. بہرحال تو جب ذی الحجہ یعنی اس کے آخر میں تقریباً کچھ مہینے تک انہوں نے پڑھا وہاں پہ کیا, اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو 37 ہجری کا جو عرصہ آ گیا آتمدن گو پاتیم آمنے سامنے. یہاں اہل عراق حجاز والے آ گئے اور وہاں اہل شام والے آ گئے. اب ہوا کیا, اب یہاں پہ پہلے جنگ صفین سے پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. گوچھ گژھان سالسی نیگوسیشن پان ؤنۍ امی جنگ صفین برونٹ لشکر آو یہ بالکل پاس پہنچے, لیکن پہلے سیدنا علی نے کچھ سفارت کاری کے لیے بھیجے. کہا کہ اہل شام سے کہہ دیجئے ہم جنگ نہیں کریں گے, تو اس طرح کا آپ ایگریمنٹ بنا دیجئے. بہرحال اس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے سے بات چل رہی تھی, وہ وہاں سے بات کر رہے تھے. اچھا اب آخر پہ کیا ہوا, آخر جنگ صفین کا واقعہ ہو گیا. لیکن اس جنگ سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو اپنے لشکر کو ایک خطبہ دے رہے. یہ کیا شمن خطبس من ونان دپان آپ ہرگز جنگ میں پہل نہیں کریں گے. تو اتنی طرح فکر کہ سیدنا علی سن موقف کیا اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ حق پر ہیں اور حق کی نشانی یہی کہ آپ ابتدا نہیں کریں گے. ابتدا وہاں سے ہی ہونی چاہیے. اور دوسری بات, جب آپ ان کو شکست دیں گے تو ان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے آپ. کسی زخمی پر حملہ نہیں, شیمان تبریانہ کسی کو بے لباس نہیں کریں گے, کسی کے مقتول کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹیں گے. اگر آپ کسی کے خیمے تک پہنچے تو خیموں کے پردہ چاک نہیں کریں گے, اور بلا اجازت گھروں میں بھی داخل نہیں ہوں گے. آپ ان میدان میں صرف مالی غنیمت حاصل کریں گے, خواتین کو کسی قسم کا تکلیف نہیں پہنچائیں گے, آپ کوئی بے عزتی نہیں کریں گے. ان کے جو سردار ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کو برا بلا نہیں کہیں گے, اور ان کی عورتیں جو ہے نا وہ جذبات اور اعتبار سے کمزور ہوتی. یہ کچھ دماغ خادم سیدنا علی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اسے بھی پتہ ہے سیدنا علی کا موقف کیا تھا.
تو بہرحال اس جنگ میں سیدنا عمار بھی شہید ہوئے، وہ ہمیں معلوم ہے، وہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا، اور دیگر صحابہ۔ تقریباً کہا جاتا ہے یہاں سے 45,000 یا 40,000 یا 30,000 کا، یہاں سے 25,000 کا مقتولین جو شہید ہوئے، کیونکہ جنگیں رات سے امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الفتنہ میں بنا، یہ جو جنگوں کی ابتدا ہوتی ہے نا، ایک نوخیز جوان لڑکی کی طرح ہوتی ہے، لیکن پھر یہ جنگ جب طول پکڑتا ہے پتہ بنانی خطرناک سا بیوہ عورت، اور وہ بھی بال کھلے ہوئے، یعنی پھر اس کی طرف دیکھنا، اور اس کی جو بو وغیرہ ہوتی ہے بڑی بدبودار بو ہوتی ہے، اس طرح کی جنگیں ہو جاتی ہیں۔ پھر نتیجتاً ات مز گو سیدنا عمار بن یاسر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ تو دورانی جنگ اہل شام نے نیزوں پر قرآن اٹھایا، کہا اب یہ قرآن فیصلہ کرے گا، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، مزید لاشیں نہیں چاہتے، اور آخرت پر کوئی جنگ بند دو ون ہسا کرو تحکیم۔ تحکیم پتہ کیا ہے؟ تحکیم یہ ہے ہم آپسی میں، آپ اپنی طرف سے کچھ ثالثین کو بھیجیں گے، ہم اپنی طرف سے کچھ ثالثین کو بھیجیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کریں اور اس جنگ کو ہر ممکنہ کوشش کریں گے روکنے کے لیے۔ اور یہی وہ واقعہ ہے، کیونکہ آگے ہم تحکیم کا مسئلہ پڑھیں گے، یہی وہ واقعہ ہے جب خوارج بھی اب الگ ہو گئے، کہ خوارج کے اتنی تحکیم کس مسئلہ میں الگ، انہوں نے پھر اعتراضات حضرت علی پر جڑ دیے، ورنہ یہ خوارج کس کے لشکر میں تھے؟ اور یہ تیرتے میں بیاکھ چیز فکری، اب کوئی کہے گا تو فرضی چیز بناوان، تو سیدنا علی سندس لشکر مز باغی کیا تھا، اب سوچنے کی بات ہے۔ جب تحکیم کا مسئلہ آ گیا، جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے تحکیم ثالثی کو تسلیم کیا، کہا کہ دو طرفہ گژھِ ثالثی، یہاں سے بھی کچھ صحابہ، میں وہ آگے تحکیم کا مسئلہ ذکر کروں گا، یہاں سے بھی کچھ صحابہ جو وہ فیصلہ لیں گے وہی ہوگا، اس پر کرو ایگریمنٹ، مزید جنگ نہیں کریں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے پھر خوارج کہاں سے نکلے؟ خوارج اسی بنیاد پر نکلے، کہا کہ نہیں آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں اپنی ہار مان لی ہے، اور بہت بہت اعتراضات کیے، آپ نے ان کو لونڈیا نہیں بنائی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں اعتراضات گونا، یہ شخص آلریڈی کچھ چھپت ہوئے سیدنا علی کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے۔ اب یہ جنگ صفین کے بعد واضح طور پر علیحدہ ہو گئے۔ خوارج تھے، ان میں وہ سبائی وغیرہ تھے، اور انہیں خوارج کے متعلق اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، آپ کو اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے یعنی مقابلے میں ہیج لگیں گی، یہ تم آسان میں نماز پڑھان تو بسان پانی نماز کی ہی نا، اور بڑا خوبصورت، کیونکہ وہ قرآن ہے، بڑے خوبصورت والے قرآن پڑھیں گے، اور تک پتہ مطلب ام چیز گژھِ اظہار پانے یہ پیغمبر صاحب یہ پریڈکشن کرنا یہ خوارج کس طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یا صرف ہٹن پٹ کاری ہوں گے۔ تو جس بدبخت نے سیدنا علی کو شہید کیا وہ کون تھا؟ وہ خوارج میں سے تھا، عبد الرحمن بن ملجم۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ لیے صحابہ روٹنا میں موچنا میں سزا دی، تو سزا کے طور پر اس کو بڑی کڑی سزا دی گئی، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اور آخر پر باری آئی اس کی زبان کاٹنے کی۔ جب اس عبد الرحمن بن ملجم کو کرنا آہتکین، کیونکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، آگے میں بتاؤں گا ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، ام کرنا آہتکین، لال آئی امس کاٹنے، آخرت پہ وہ زبان ہز وارث نے آہ کر دیا۔ تو پوچھا گیا یل ے یوت عذاب کوری آپ نے آہ بھی نہیں کی، اس وقت کیوں کیا؟ کہا بہ چھس نہٕ یژھان دنیا منٛز نیرُن قرآن پرنے، یۄس تۄہہِ وِزٮ۪ن تہِ اقرا بسم ربک الذی خلق پران۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوارج نے یہ رٹے لگاتے تھے، یہ قرہ تھے، یہ حافظ، لیکن یہ بس زبانوں پر تھا، نیچے حلق میں۔ تو بہرحال وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، تحکیم کا مسئلہ ہم آگے پڑھیں گے، اور پھر تحکیم کے بعد جو خوارج الگ نکلے ان کے ساتھ پھر جنگ نہروان ہوئی، تمن سۭتۍ گوٚو پتہٕ جنگ نہروان، اور وہاں پہ ان کا کلا کما کیا گیا۔ اور یم نم باغی ٲسۍ نا، تو ان باغیوں کو پھر سیدنا علی کے دور کے بعد سیدنا امیر معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کا خاتمہ کیا، اور لاسٹس آپت حجاج بن یوسف کے بعد عبد الملک بن مروان، آخری دور میں وہ انہوں نے ان سارے باغیوں کو بھی کلا کما کر دیا۔ کلیئر؟ تو اتنا سمجھتا ہوں کافی ہے، ورنہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنگ صفین میں جو بڑی لمبی چوڑی یہ مسائل ہے، کس طرح کی اسٹریٹجی تھی، کیا چاہتے تھے، یہ تیلی زیٹھانا سے ٹھیک، اور اس وقت جو بیرونی قوتیں تھے وہ کیا چاہتے تھے، لیکن ہم مختصر اس کو کرنا چاہتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ آگے ہم واقعی تحکیم پڑھیں گے، پھر ہم جنگ نہروان جہاں خوارج کو مات دی گئی وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔